अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आज एक बहुत अहम बात पर आपका तबसरा दरकार होगा। कैबिनेट मीटिंग थी आज, उसमें जो भी फैसले हुए फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से हमें अपडेट किया। एक बात जो उन्होंने हमें नहीं बताई वो ज़राए के हवाले से फिर बाहर आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं अपने वज़रा को कि 3 माह तक आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, और अगर जाना भी है तो आप रिपोर्ट करके जाएंगे। कुछ माशी मामलात ऐसे हैं जो कि बहुत अहम हैं। 3 माह में क्या होने जा रहा है सेठी साहब? कमाल हो गया ये। अब आगे कोई सवाल है पूछने का? इस प्लेटफॉर्म से हम कब से कह रहे हैं कि अगले 3 माह जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, और अगर ISI न्यूट्रल हो जाती है तो फिर खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी स्टेज पे भी आ सकता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है उनको इस बात का एहसास है कि आगे 3-4 ऐसे ख़तरनाक मरहले आ रहे हैं जिसमें इन्हें, जैसे कहते हैं ना, ऑल हैंड्स ऑन डेक, अपने सारे सलार और सिपाही जो हैं उनको इकट्ठा करके अपनी फ़ौज को खड़ा करना पड़ेगा। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च की धमकियां आ रही हैं, लॉन्ग मार्च के लिए भी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा रोकने के लिए, और सबको इसी तरीके के साथ अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब पिछली दफ़ा तो जॉइंट सेशन इकट्ठा करने के लिए आखिरी वक्त पे फिर फ़ोन जाने गए, चले गए, और चौधरीज़ को भी गए, GDM वालों को भी गए, और सबको गए, और फिर वो जाके इनके वोट पूरे हुए। तो अब तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा उस तरीके के साथ चलना, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सतून जो थे वो तो अब चले गए। अब इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अब सारी नज़रें हैं जो नए DG ISI आए, क्या वो एक न्यूट्रल सियासी रोल अदा करेंगे या वो वही पुराना वाला रोल अदा करेंगे जिसमें वो इमरान खान साहब को बेल आउट करते रहेंगे हर चीज़ के अंदर। तो इमरान खान साहब को शक तो है ना कि शायद अब हालात बदल गए हैं और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि हर बंदे को साथ लेके रखना पड़ेगा। किसी स्टेज पे भी सेनेट के अंदर भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट संजानी साहब आ सकता है, इसी तरीके के साथ नेशनल असेंबली के अंदर भी, क्योंकि अगर किसी स्टेज पे भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च हो जाता है तो फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब डिज़ोल्व नहीं कर सकते असेंबलीज़ को, फिर तो बहुत से मसले बन जाएंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं। आपको पता है पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देग पक रही है, तो जब देग पक रही हो तो खाने के लिए लोग बहुत से इकट्ठे हुए होते हैं प्लेटें साफ़ करने के लिए नहीं होते। कुकिंग। अच्छा, वज़रा को तो उन्होंने हिदायत कर दी, लेकिन हमारे गवर्नर पंजाब तो बैरून मुल्क ही हैं। लंदन में ही उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। 3 साल बाद उन्हें ये बात करने का ख्याल क्यों आया, यही आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें रस्मी ओहदा दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। मेरा ख्याल है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, उन्हें शिकवा क्या है वो भी इस मौके पर। मैं तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं दिया, ये मुझे दिया गया था। तो पार्टी ने फैसला किया कि मुझे भी आपको हम जो है ये ओहदा देना चाहते हैं। पार्टी की लीडरशिप यूनानी मसले उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये ओहदा दिया। बंदे ने आपको साइड पे लगा दी, यही लगता है ये बाद में मुझे पता चला। सेठी साहब, वो बता रहे हैं सारी फॉल्ट लाइन अलमिया है पाकिस्तान का कि शख्सियात के पीछे भागते हैं, इदारों को मजबूत नहीं बनाते, और इस तरह के शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि हम इस्लाहात नहीं कर सके। 3 साल के बाद चौधरी सरवर का ये सच जो है ये कितना कड़वा है, कितना रसीला है आपके ख्याल में? भाई साहब जो हैं शुरू में जब आए थे तो ये नून लीग के पास आए थे। इनके बड़े तल्लकात थे शहबाज शरीफ साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, और इन्होंने नून लीग की बड़ी खिदमत की थी UK के अंदर। और ये जब आए तो इनका ये ख्याल था कि इनको अच्छा ओहदा मिलेगा, मगर नवाज शरीफ साहब पहले तो ये गवर्नर बनना चाहे, फिर इनका ख्याल था कि गवर्नर बन के इनके पास काफ़ी पावर्स होंगे, मगर इनको पता चला कि पावर्स तो चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, गवर्नर के पास नहीं होते। तो ये बड़े नाराज़ रहे और कि जी मुझे तो साइडलाइन कर दिया है, मुझे कोई ख़ास दिया नहीं। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इनको एहसास हो गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराने जा रही है, और इमरान खान साहब जो है वो उनको लाया जाएगा।
تو انہوں نے پھر بڑے ایک ٹائم کے اوپر ریزائن کر دیا فرام نون لیگ اور فرام گورنرشپ, اور یہ کود کے اور پی ٹی آئی میں جوائن کر لیا. کوئی بندہ ایسے نہیں کرتا جب تک اسے 100% سے زیادہ 200% پکا نہ پتہ ہو کہ اب یہ فارغ ہو رہے ہیں اور اگلی پارٹی کون سی آ رہی ہے. تو انہوں نے بڑے ٹائم کے اوپر, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی ہم نے فیصلے کر لیے ہیں, میاں صاحب کی چھٹی کرانی ہے, عمران کو لانا ہے. عمران کو بھی پتہ تھا, سب کو ہی پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی, اور پی ٹی آئی میں بھی میرا خیال ہے یہ ان کا خیال تھا کہ گورنر بن کے ان کو اچھے پاورز ملیں گے, مگر نہیں, گورنر کے پاس پاورز ہوتے نہیں, اور جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے وہ بالکل گورنر کو ایٹ آرمز لینتھ رکھتا ہے. اب چوائس سرور صاحب نے میرا خیال ہے پانی میں پاؤں پھر رکھا ہے, اور پانی ان کو گرم نظر آ رہا ہے. تو اس لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کیا کس وقت پہ کشتی سے کودنا ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا, دا ریٹس لیونگ دا سنکنگ شپ. تو اب اگلے 3 مہینے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید عمران خان کی شپ جو ہے وہ سنک نہ کر جائے. تو اسی لیے سرور صاحب نے کچھ انتظام کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا, میں نے تو تنقید کرنی شروع کر دی تھی اپنی پارٹی کی, وہ ان کو منظور نہیں ہوئی تو پھر ظاہر ہے انہوں نے مجھے نکال دیا, یا میں پھر چھوڑنا پڑا. تو میں تو اصولوں کا آدمی ہوں. تو وہ ان کو اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کرنی شروع کر دی. اور بہتر کیا ہے کہ لندن میں بیٹھ کے یہ گراؤنڈ پریپیئر کریں, جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان کی ہوم کنسٹیٹیوئنسی ہے. وہاں ان کے بڑے تعلقات ہیں میڈیا کے ساتھ بھی, اور وہاں کے اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ. تو سرور صاحب کی یہ ہے اس وقت چال. میں جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ سرور صاحب کا پلان تھا واٹر فلٹریشن پلانٹس بہت سے پنجاب میں لگانے کا, اور انہوں نے اس وقت شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہا, اور پھر بعد میں بزدار صاحب سے بھی یہ کہا کہ جی یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کا جو پروجیکٹ ہے یہ مجھے دے دیں آپ. اور تو کچھ حد تک دیا بھی تھا, مگر کچھ حد تک پنجاب گورنمنٹ نے خود اپنے بھی لگائے. ٹھیک اچھا یاد دلا دیا آپ نے سیٹھی صاحب. اس پہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو اب وہ کمنٹس دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت دیر کی مہربان آتے اس پوائنٹ پر, اور ساری سچویشن آپ نے بتا دی. آپ نے کہا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو انہوں نے ریسکیو 1122 کو بہترین سروس بھی قرار دے دیا وہاں بیٹھے, اور کہا یہ برطانیہ سے بھی بہتر ہے. ایک اور بڑی ہم نے مفادات کا ٹکراؤ دیکھا, یہ تو آپ اس پر تبصرہ کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ اپنے بیٹے کی شیئر کی, جس میں وہ بتا رہے تھے فخر سے کہ ایک امریکی کمپنی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے, جس سے یہاں پر جو ڈینٹل پریکٹسز ہیں ان کے لیے ایک چین کھولی جائے گی. اس کو عارف الوی صاحب نے شیئر تو کر دیا اپنے ٹویٹر پر, لیکن بہت تنقید کا انہیں نشانہ بننا پڑا اس کے بعد. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کہاں مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے اور کہاں ان کی خاندانی ذمہ داریاں, کیونکہ وہ اس میں ایک باپ کے طور پر شریک تھے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کی انہوں نے. میں نہیں سمجھتا عارف الوی میں کوئی خاص ذہین شخص ہے, مگر اتنی بھی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مطلب ظاہر ہے پروفیشنل ہیں, تو مگر انہوں نے یہ کیا, ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ہی از دا ہیڈ آف اسٹیٹ, اور آپ اپنے بیٹے کی ایک کاروبار کے اندر جا کے تصویر کھنچوا رہے ہیں, پروموشن کر رہے ہیں. آپ مطلب ہے کہ آپ تو وہ وہاں جاتے ہیں جہاں ریاست کے انٹرسٹس انوالو ہوتے ہیں, آپ ایک سیریمونیل ہیڈ ہیں, اور اب آپ جا کے یہاں پروموشن کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی. بیٹا کیا, وہ آپ ہی کی کلینک ہے, وہ آپ ہی کا کاروبار ہے. پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی آپ ہی کا تھا, اور ابھی آپ ہی کا ہے, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی آپ ہی کا. جب اتریں گے فارغ ہوں گے تو پھر بھی آپ ہی کا ہوگا. اور پھر یہ کہ جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا میڈیا نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی تک ان کے خلاف کافی کچھ ہو گیا ہوتا. لوگ تو امپیچمنٹ بھی کر دیتے ہیں اس قسم کی چیز کے اوپر کہ آپ کر نہیں سکتے, یو ہیڈ آف اسٹیٹ. اب مسئلہ یہاں 2 ہیں. ایک تو یہ کہ جب تھوڑی سی تنقید ہوئی عائشہ, تو ان کے صاحبزادہ صاحب جنہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا اپنی ٹویٹ کے اندر بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے پراؤڈلی کہ جی $25 ملین ہم لا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وغیرہ. تو اب یہ تنقید ہوئی تو 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے جلدی سے اپنی وہ ٹویٹ میں وڈرا کر لی, اتار دی, جہاں انہوں نے $25 ملین کا ذکر کیا تھا, تاکہ یہ اب ایک نئی کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے کہ لو جی اس میں تو پکا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پیسہ آ رہا ہے. وہ پیسے کا ذکر ہی نکال دیا. مگر لوگ بڑے چلاک ہیں, انہوں نے پہلے ہی وہ اس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا تھا, تو وہ اب ایک ایشو شروع ہو گیا کہ آپ چھپا کیوں رہے ہیں. پہلے کیا, آپ تنقید ہوئی تو اپنے چھپانا شروع کر دیے.
دوسری بات یہ ہے کہ الوی صاحب نے اب میرا خیال ہے خود ایک ٹویٹ کی ہے جس سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ انوگریشن ہوئی وہاں شاید نہیں ہونی چاہیے، گورنر تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں یہ کہا کہ جہاں ہوئی ہے وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ارے بھائی آپ نے ریاست کے پلرز کو آپ نے گندا کر دیا ہے اور مٹی اچھال دیا آپ نے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں؟ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وی ہیو ہیڈ آل سارٹس آف پریزیڈنٹس، حاصل زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اس قسم کی امپروپرائٹی چیز نہیں کبھی کی تھی۔ وہ بڑی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے آفس آف دا پریزیڈنسی کی، جیسے بھی آپ ہوں تو۔ اور انہوں نے جو حرکت کی ہے آئی ایم شاکڈ۔ اس کے اوپر تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر سوال بھی ہونا چاہیے اور انہیں ایسے معافی نہیں بڑھ کے معافی مانگنی چاہیے۔ نہیں تو سیٹھی صاحب پارٹی باز فورس نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ ہی پوچھ سکتی ہے؟ ہاں جی، پارٹی کیا پوچھے گی پریزیڈنٹ کو؟ پارلیمنٹ ہی پوچھے گی، کیونکہ پارلیمنٹ ہی اس قسم کے سوال پوچھ سکتی ہے، وہ ان کو امیونٹی بھی ہے، اور پارلیمنٹ ہی امپیچ کرتی ہے پریزیڈنٹ کو، آپ کو یاد ہوگا۔ ٹھیک ہے، کلیئرٹی اس معاملے میں مل گئی، لیکن عارف الوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں عواب الوی، وہ اس کو اپنے ٹویٹر پر پھر ایکسپلین کرتے ہوئے پائے گئے کہ اے پی ایس اسکول کی سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے وینیو چینج کیا۔ بہرحال کیٹرنگ، جتنے بھی کیٹرنگ وغیرہ کے اخراجات ہیں انہوں نے وہ اپنے جیب سے ادا کیے ہیں۔ البتہ صدر عارف الوی نے اس معاملے پر کہا کہ جو وینیو کا انتخاب تھا، جگہ کا انتخاب تھا، وہ ایک پور ججمنٹ تھی، اور سیٹھی صاحب نے اس پر بھی نقطہ اٹھا دیا، جس کا جواب دینا بھی صدر مملکت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کی۔ بالآخر اس پر جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ مکمل تو ہو گئی، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے سیٹھی صاحب سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ فورن فنڈنگ کیس جس کو لے کر اپوزیشن پارٹیز واویلا مچاتی رہی ہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو کہ اس سے پہلے بھی جمع کرائی جاتی رہی، الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد فائنلی اسکروٹنی کمیٹی نے وہ رپورٹ آخری ڈیڈ لائن گزرنے کے 6 ماہ بعد جمع کرا ہی دی ہے، لیکن اس پر سماعت ان کے جو ممبرز ہیں وہ واپس آنے کے بعد ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو اہم سوال اٹھتا ہے سیٹھی صاحب، 7 سال ہو گئے، اس کا کوئی نتیجہ نکل نہیں سکا۔ بالآخر وہ اسکروٹنی کمیٹی جس نے اس میں فائنڈنگز دینی تھی اس نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، تو ٹائمنگ آپ کتنی اہم سمجھتے ہیں اس کی تکمیل کی؟ عائشہ، یہ 2014 میں یہ کیس شروع ہوا تھا اور پارٹی کے ایک لیڈنگ سپورٹر نے یہ کیا تھا، جنہوں نے بہت ہیلپ کی تھی یہ فنڈنگ اکٹھے کرنے کی، بابر صاحب، اکبر بابر صاحب۔ اور اس کے دوران 3 الیکشن کمشنر آئے ہیں اور گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب فائنلی ایک ایسی سٹیج آئی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ کوئی تھوڑا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے دوران ابھی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور بابر صاحب کی طرف سے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے کوئی 75 یا 80 ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ یہ انہرڈ آف ہے کہ یہ 80 ہیئرنگز ہوں، 75 سے زائد۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی یہ بھی آج تک سنا نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائے، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ نامینیٹ کرے لوگوں کو، سٹنگ گورنمنٹ جس کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ اور وہ اسکروٹنی کمیٹی نے مطلب 2 سال ہو گئے ہیں اس سے، وہ انہوں نے کوئی 80 سے زیادہ ڈیلیز کی ہیں اور پوسٹ پونمنٹس کروائی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے ہر جگہ ہر سٹیج پہ انہوں نے ڈیلے کی ہے، اور اس کے بعد پھر چیلنج کیا ہے، پھر عدالتوں میں گئے ہیں، پھر وہاں سے واپس آئے ہیں، پھر شروع ہوا ہے، پھر گئے ہیں۔ تو ہر قسم کا ہر بار استعمال کیا گیا ڈیلے کرنے کے لیے اس کیس کو، اور جھوٹ بولا گیا۔ اب جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اس کے اوپر جو مختصر رپورٹ آئی ہے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو کارکردگی رہی ہے وہ بالکل پورا اس پہ بہت شک ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں انہوں نے غلط بیانیاں بھی کی ہیں اور غلط راستے بھی اختیار کیے ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ بالکل جو پروسیس ہوا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ڈیفینس
اینڈ دا اسکروٹنی کمیٹی یہ بالکل بہت اس پہ اعتراض ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی ایشوز چل رہے ہیں اور آگے جا کے دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس سٹیج پہ جا کے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گی. اچھا سر، اب آپ نے جب الیکشن کمیشن کی بات کر دی ہے تو مجھے ماضی میں کچھ آبزرویشن سپریم کورٹ کی یاد آ رہی ہیں. جب حنیف عباسی صاحب یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس لے کر عدالت گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ڈکلیریشن پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا، پی ٹی آئی سربراہ کی جانب سے، اس پر کارروائی اس لیے بنتی ہے کہ کچھ فورن فنڈنگ میں ابہام موجود ہیں جن کی تحقیقات پہلے ضروری ہیں. تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ایکس چیف جسٹس، ان کے یہ ریمارکس تھے کہ اگر درست ذرائع سے رقم نہیں آئے تو وہ ضبط ہو جاتی ہے، اس پر نااہلی نہیں بنتی ہے. اگرچہ اکرم شیخ صاحب جو کہ حنیف عباسی صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے آرگیومنٹس بھی دیے کہ 62-63 کے تحت کارروائی کہاں کہاں ہوتی ہے، اور ایک وزیر اعظم کو اس لیے نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے فرضی تنخواہ نہیں لی. تو اس پر چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس، نے کوئی کمنٹس نہیں کیے تھے. پھر ہمارے سامنے وہ فیصلہ بھی ہے جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ بطور پارٹی صدر نواز شریف صاحب کے سارے فیصلے کالعدم ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو ٹکٹ سینٹ امیدواروں کو جاری کیے تھے وہ پھر انہیں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینا پڑا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو لے کے آگے یہ معاملہ کیسے بڑھے گا؟ دیکھیے بڑی اچھی آپ نے انٹرونشن کی ہے، آپ نے کچھ بتایا ہے کہ پہلے ثاقب نثار صاحب کس طریقے سے یہ اس سلسلے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے جو ریمارکس ہیں خیر وہ تو ججمنٹ کا حصہ نہیں بنتے، مگر جو ججمنٹس تھیں وہ بڑی اہم ہیں. دیکھیے یہ جو آئین جو کہتا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. آئین کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں مس ریپرزنٹیشن یا چھپانا یا غلط لوگوں سے پیسے لینے کے سے اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو ساری پارٹی جو ہے وہ نااہل قرار دے دی جاتی ہے، اور وہ صاحب جنہوں نے سائن کیے ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس کے اوپر، اور جو کہ الیکشن کمیشن کے اندر جب یہ سبمٹ کرتے ہیں سارے فورن فنڈس، اس کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں، جس سے کہ سگنیچرز ہوتے ہیں کہ جی یہ میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. وہ اگر غلط بیانی پروو ہو جاتی ہے تو وہ شخص بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور پارٹی بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی سنگین قسم کا قدم ہے کہ اگر اس قسم کی چیز پروو ہو جائے تو، اور ان دس کیس تو پھر عمران خان صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی، بیکاز انہوں نے ہر چیز کے اوپر سائن کیے ہوئے ٹو سے آئی ہیئر بائی سرٹیفائی کہ یہ جو سارے فیکٹس دیے ہیں یہ صحیح ہیں. اب یہاں جو ایشو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دو ایشو بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر فیکٹس غلط دیے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن. اب جو ایشو جو بنتا ہے وہ یہ بنے گا کہ آپ نے کوئی فیکٹس دیے ہی نہیں. اگر فیکٹس دیے نہیں تو اس سے پھر نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر وہاں آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو انکم تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، اس لیے کیونکہ انکم ملی نہیں تھی، مگر ان کو اس پہ نااہل قرار دے دیا گیا. تو اب یہ ایشوز جو ہیں یہ کھڑے ہوں گے. یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا قدم ہے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے عائشہ کہ جو پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ ہے اس میں بہت سے پرابلمس ہیں. ان میں سے ایک بھی پروو ہو گیا نا کہ انہوں نے غلط بیانی کی، انہوں نے چھپایا، سوچا سمجھا چھپایا، یا انہوں نے غبن کیا پیسہ، اور جو کہ تینوں چیزیں الزام لگے ہوئے ہیں، اور تینوں کے اوپر اب بہت بڑی ایویڈنس آ چکی ہے الیکشن کمیشن کے پاس. تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کو بچانا. ایون ثاقب نثار صاحب واپس بھی آ جائیں اور چیف جسٹس بن جائیں پھر بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو بچانا. مگر یہ ایشوز جو ہیں، کیونکہ یہ ایشو بنتے یہ صرف الیکشن کمیشن کا ایشو جو ہے یہ پھر آخر میں آ کے جب ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو 62-63 کے اوپر ہوتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری سیریس ایشو، اور اس میں بچانے کی اگر کوشش کی گئی تو وہ ناکام رہے گی. مگر کیا سٹیج اس وہاں تک آئے گی؟ دیکھیے 7 سال انہوں نے کھینچا. جو لوگ عمران خان صاحب کو لے کے آئے ہیں انہی کی وجہ سے یہ 7 سال کھینچانا، نہیں تو یہ تو ایک 6 مہینے کے اندر چھٹی ہو جاتی فورن فنڈنگ میں. اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو فورن فنڈنگ کا اتنا ایشو ہی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کا ایشو تھا نا. وہ سارا وقت یہی کہتے تھے کہ میں باہر سے پیسے لا رہا ہوں، ہسپتال بھی میں نے باہر سے پیسے لایا ہوں، اور اپنی شوکت خانم جو ہے اس کو فورن فنڈنگ سے آپ نے کیا ہے، ڈونیشن سے کیا ہے. پاکستان کے لیے بھی ڈونیشنز آئیں گے، اربوں روپے آ جائیں گے، اوورسیز پاکستانی دے دیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ اپنی پارٹی بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں.
اب میں تو اور میرے مڈل کلاس لوگ ہیں, انہوں نے کہاں سے مجھے کنٹریبیوشنز دینی ہے؟ اوورسیز پاکستانی نے دیے, اور دیے تھے, اربوں روپے دیے تھے. اب جو ایشو جو کہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ کوئی 2.5 ارب روپے کے قریب خبر ہوئی ہے, جس کا حساب ہی نہیں ہے. پیسے آئے ہیں اور کہاں چلے گئے ہیں, اور کس لیے چلے گئے ہیں, کدھر گئے, کون لے گیا, کیا ہوا. اور ایسے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس نکل آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں, اور اس کے اندر ان کے پیسے گئے ہیں اور وہاں سے ان کے پیسے نکلے ہیں. اینڈ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. تو اب الیکشن کمیشن بیچارہ کون سا الیکشن کمشنر ہے جو کہ اتنی ہمت کرے گا کہ نہ عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دے یا پارٹی کی چھٹی کرا دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت اہمیت ان کی ہو جاتی ہے جب ستون ادھر ادھر ہو جائے اور ستون پھر سوچے کہ ان کی چھٹی کرانی ہے, کسی اور کو لانا ہے, تو پھر ایک ایک کر کے ان کے خلاف بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. تو اب وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سی چیزیں نکلیں گی, اور ان کی بدنامی ہوگی, ان کو ڈاؤن کیا جائے گا, اور پھر وقت آئے گا کہ ان کے خلاف ان کی چھٹی ہو جائے گی, یہ چھٹی کرا دی جائے گی. یہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص کو لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے, پھر جب اس کی چھٹی کرانی ہوتی ہے تو برائیاں ایک ایک کر کے باہر نکلتی ہیں اور پھر آپ اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے جس میں اب تیزی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تیزی حکومتی پریشر میں بھی آ گئی ہے. سیٹھی صاحب, فواد چودھری صاحب نے آج بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ قانون بن چکا ہے, الیکشن کمیشن اب اگلے جتنے ضمنی انتخاب ہوں گے وہ سب ای وی ایم کے تحت کرائے گا تو ہی ہم فنڈ ریلیز کریں گے. ادھر الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے, ہم کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. 3 کمیٹیاں جو ہم نے بنائی ہیں 4 ہفتوں کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہے. سو اس پریشر کا کیا نتیجہ نکلے گا جو الیکشن کمیشن پر حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور ای وی ایم کے بغیر ہوں گے. اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے پیسے ہی نہیں دینے الیکشن کمیشن کو, کہ اگر وہ ای وی ایم نہیں استعمال کرتے تو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی, تو اگلی حکومت جو آئے گی جو الیکشن کروائے گی وہ پیسے دے دے گی. یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا سیٹھی صاحب بڑا سادہ ہے جی, یہ ایسے ہی ہوتا ہے عائشہ, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کا موقف اپنی جگہ پر اہم ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو دباؤ بڑھانا ہے اس سے الیکشن کمیشن مروب نہیں ہوگا, یعنی ڈٹ کے الیکشن کمیشن بھی کھڑا ہے اور ادھر کیبنٹ بھی وزیر اعظم کے زیر سایہ. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کھینچا تانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سیٹھی صاحب نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, بٹوین دا لائنز میسج واضح ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق جو سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا محمد شمیم کے ایفیڈیوٹ کی خبر تھی اس کے شائع کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. وہاں دلچسپ صورتحال تب پیدا ہو گئی جب رانا شمیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دیکھا نہیں, اور ان کا ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے لیکن وہ سیلڈ ہے, نہیں معلوم کہ یہ رپورٹر تک کیسے پہنچا. تو اس دوران سیٹھی صاحب جو عدالت کا کہنا تھا, ان سے جو سوال و جواب ہوئے وہ بڑے دلچسپ تھے. انہوں نے کہا کہ 3 سال کے بعد آپ نے الزامات عائد کیے ہیں اور اخبار نے آپ کا بیان حلفی آگے پہنچایا ہے. اب رانا شمیم اگلی پیشی پر اصل والا بیان حلفی جس کی وہ بات کر رہے تھے وہ تو پیش کریں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی سچ اگر وہ کچھ عرصے کے بعد بولا جائے تو کیا اسے سچ نہیں مانا جا سکتا؟ اس میں جواب دیتا ہوں اس کا, مگر اس کے قبل ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایشو کھڑا ہو گیا. وہ یہ کہ یہ جج صاحب جو ہیں گلگت بلتستان والے شمیم صاحب, یہ ان کے صاحبزادے نے حال ہی میں ایک انٹرویو دی تھی, اور میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیوں اس کو اجازت ملی ہے یہ انٹرویو دینے کی, کیونکہ بالکل فضول باتیں کر رہے تھے. اور جو بھی اس میں کیس میں کریڈیبلٹی تھی وہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا, دھجیاں اڑ رہی تھی اس کی. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ یہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے تو یہ لیک ہی نہیں کی, یہ تو سیلڈ ہے اور یہ لیک ہی نہیں میں نے کی. کیونکہ ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ میڈیا کو کیوں دی, تو انہوں نے آگے سے کہا جی میں نے تو لیک ہی نہیں, میں نے تو دی نہیں. انہوں نے کہا یہ جو میڈیا کے اندر آئی ہے یہ آپ نے دیکھی ہے, یہی ہے آپ والی؟ تو کہنے لگے میں نے دیکھی نہیں. مطلب ہے کہ اور پھر یہ کہ جی میں نے تو لیک ہی نہیں کی,
اور میری جو ہے وہ تو لندن میں سیلڈ ہے، یا چلے ان کے پاس بھی شاید کوئی سیلڈ کاپی ہو، کیونکہ ان کے صاحبزادے بھی اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ وہ تو سیلڈ ہے. تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ تو بات یہ ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب نے جو کیس کیا ہے وہ ایکچولی کیس یہ ہے کہ توہین عدالت، کہ یہ ایک چیز عدالت میں چل رہی ہے، اور انصار عباسی صاحب نے یہ ایک نیا رپورٹ شائع کر دی جس کا کافی انفلوئنس ہو رہا ہے، مگر ہمیں کیا پتہ کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اس لیے انہوں نے جناب بلا لیا شکیل الرحمان صاحب کو بھی اور انصاری صاحب کو بھی، انصر عباسی صاحب کو بھی، کہ جی آئیے بتائیے. تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن تھی جو نوٹس لیا گیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ نہیں تھی اس کی اوتھینٹسٹی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ کیوں آئی ہے یا کیوں نہیں آئی. تو اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ان کو بلانا ضروری تھا جج صاحب کو، مگر آگے سے یہ پوچھنا، وہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے اچھا جی آپ نے نہیں لیک کی، اچھا چلیں ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، پھر عباسی صاحب کو بلایا جائے آپ کو کہاں سے لی ہے، وہ کہیں گے میں اپنی سوچ نہیں بتا سکتا. مگر یہ کنٹیمپٹ آف کیس تو میں پہلے ہی کہہ سکا ہوں کہ میڈیا کا رائٹ ہے ٹو برنگ نیو انفارمیشن اینڈ نیو ایویڈنس. تو پھر یہ کیس کی اب تبدیلی ہو رہی ہے فرام اے کنٹیمپٹ آف کیس کورٹ کیس، یہ اب تبدیل ہو رہا ہے. اور من اللہ صاحب نے اب یہ سوال کھڑا کر دیا ہے جس جو ابھی آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کو ابھی کیسے ہوش آئی، پہلے کیوں نہیں آئی، 3 سال کے بعد آپ کیوں لے آئے ہیں. مگر یہ تو کیس ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور کیس بن سکتا ہے جہاں آپ یہ کہیں کہ اس کو ہم نے ایویڈنس میں لینا ہے یا نہیں لینا. ایڈمیسیبلٹی کے اوپر آپ نے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کو اب نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر اس کی کیا نوعیت ہوگی، تو اس میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بہت سے سوال کہ آپ کی نیت پروف کرنے کے لیے جج صاحب کی، رانا صاحب کی، کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی، جھوٹ ہے سچ ہے، اس کی کراس ایگزامینیشن میں. مگر وہ تو کیس ابھی چلا ہی نہیں ہے. مگر اب آئیے بات جو آپ نے کی اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ، ایک چیز ہے جو کہ آپ کو 3 سال پہلے پتہ چلی مگر آپ نے نہیں بتائی اور بعد میں آپ نے بتا دی، تو اس میں اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو کوئی بات نہیں بنتی. آپ کی نیت کے اوپر بن سکتی ہے، آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں، مگر اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی اس چیز کی خراب نہیں ہوتی. وہ آگے سے یہ جواب دے سکتے ہیں جی میں ڈرا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کروں یا نہ کروں، اتنے بڑے لوگ تھے، یہ میرے پاس تھا، مگر اب میں نے سوچا ہے، میرا ضمیر مجھے نیند نہیں کرنی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اب مجھے میں اس دن نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آ گیا کہ اب مجھے سچ بولنا چاہیے، میں کھڑا ہو جاؤں اپنے پاؤں پہ، اب میں اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں. تو میں نے سوچا کہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ، تو اب میرے سے ہمت نہیں رہی، اب میں سوچا کہ مجھے ختم ہو گئی بات، یہ آپ کے ضمیر کی بات ہے. تو اس کا ایکسپلینیشن تو بڑے مل جائیں گے. مگر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے، ایک چیز اگر 3 سال پہلے ہوئی ہے اور آپ نے 3 سال کے بعد اس کو پرسیو کیا ہے تو وہ اتنی ہی اوتھینٹک ہے جو پہلے تھی. مرڈر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرڈر کیس جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا کہ 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ملی تھی وہ جو ہے وہ فلانے کا تھا، اس نے آ کے کنفیشن کر دی. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جی آپ نے کیوں 3 سال لیے، سوچوں میں پڑ گئے آپ. اس کا جواب وہ بڑی آسانی کے ساتھ دے دیں گے کہ جی میں 3 سال میں بڑا دلیر ہو گیا ہوں، پہلے میں نہیں تھا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اب میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اب مجھے نہیں یہ ہلا سکتی، تو میں نے سچ بول دیا. تو وہ سچ اور جھوٹ کا تعلق نہیں ہے. لیکن سٹی صاحب، جو اس سے پہلے دا نیوز میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری چھپی تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ جج صاحب کے ساتھ مکالمہ بھی لکھا تھا، ایفیڈیوٹ کی بھی بات کی تھی. پھر آج اٹارنی جنرل نے یہ سوال اٹھایا کہ 10 نومبر کو یہی جج صاحب وہاں جا کے سربا مہر یہ ایفیڈیوٹ وہاں جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ کون سا ایفیڈیوٹ ہے اور اس میں کیا باتیں لکھی ہیں. تو یہ کیس کو مشکوک نہیں بنا دیتا جج صاحب کے؟ ہاں دیکھیے نا، کوشش تو یہی ہے کہ اس کو مشکوک بنایا جائے، مگر وہ اپنا ڈیفینس لے رہے ہیں. وہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو لیک ہی نہیں کی. اگر میں نے لیک نہیں کی تو اخبار میں جو چھپی ہے مجھے نہیں پتہ یہ اس کی کاپی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر مجھے نہیں پتہ، میں تو اس کو سیل کر کے آیا ہوں. مگر دیکھیے نا، اب نوٹری پبلک ہے، نوٹری پبلک کے پاس یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد ان کے پاس کاپی اوریجنل ملی، تو شاید کاپی آف دا ریکارڈ نوٹری پبلک کے پاس بھی تو ہو سکتی ہے نا لنڈن میں، تو وہ تو ہوگی بالکل ان کے پاس اپنے ریکارڈ کے لیے. انہوں نے اپنی کاپی سیل کر دی، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو لیک نہیں کی، کیونکہ یہ اب کنٹیمپٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو اس کہہ رہے ہیں میں نے تو لیک ہی نہیں کی.
اب کس کو کیا پتہ کس نے لیک کی ہے. عباسی صاحب کو پوچھیں گے, وہ کہیں گے میں اپنی سورس بتا ہی نہیں سکتا. وہ جرنلسٹ کی سورسز پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. اب کیس جو بنتا ہے وہاں جائیے, وہاں بلائیں سب کو, کہیں جی پروف کریں کہ یہ اوتھینٹک ہے, یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ ثاقب نثار کو بلائیں, ان کو بلائیں, ان کی کراس ایگزامینیشنز ہوں سب کی, اور پھر دیکھیں. کیونکہ دیکھیے نا, ابھی تو ایک ہے کہ ثاقب نثار کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے. اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس کی یہ آگے نہیں جائے گی ذرا دیر دور بات. ہی یا تو ہوتی نا کوئی ٹیپ ریکارڈنگ ہوتی ان کے پاس, یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی, تو پھر اور بات تھی. یہ تو صرف ان کا ایک طرف ان کا بیان ہے کہ رہی ہے, اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے یہ کہا تھا. تو یہ تو بڑی جلدی فارغ ہو جائے گا. مگر اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جج صاحب کو چاہ کے بلا کے اور اسی طریقے کے ساتھ اس کو فارغ کرنا چاہیے. مگر اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہے. تو آلریڈی ایک مہم شروع ہو گئی ہے کہ جج حضرات جو رہے ہیں وہاں کافی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا ثاقب نثار صاحب نے جس قسم کے فیصلے سنائے ہیں ان دا کیس آف فارن فنڈنگ, بڑے مشکوک ہیں. چیلنج مطلب ہے وہ سپریم کورٹ کو کون چیلنج کرے. مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کھڑے نہیں ہوتے. جیسے اقامہ والا جو ہے نا وہ تاریخ میں نہیں کھڑا ہوگا, اور ایک دن آئے گا وہ بھی اڑ جائے گا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا یہ میرا کلپ, کہ ایک دن آئے گا یہی سپریم کورٹ اور ججز ہوں گے, اسی چیز کو ری ایگزامن ہوگا اور وہ چھٹی ہو جائے گی اس چیز کی, کیونکہ وہ بہت گندی ججمنٹ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تاریخ میں, اور کسی نہ کسی سٹیج پہ سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی کرے گا. تو اسی قسم کے جو ثاقب نثار صاحب کے فیصلے ہیں ان کو بھی ریکٹیفائی کرے گا. اب آپ بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ جو سب کچھ چل رہا ہے عائشہ, یہ جو کراچی میں جو ٹاور ہے اس کو گرا دیں, یہی ہو رہا ہے نا نسلہ والا. ہاں, تو جب ثاقب نثار صاحب تھے تو انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ایک بڑی ارریگولر اور اللیگل کنسٹرکشن ہوئی تھی, جس کے اندر عمران خان صاحب بھی اس کے اندر لیے ہوئے تھے پلاٹس, اور لوگوں نے بھی لیے ہوئے تھے, اپارٹمنٹس لی ہوئی تھیں. اس کو تو ریگولرائز کر دیا, اس کو تو گرایا نہیں. اسی طریقے سے بنی گالا کے اندر خان صاحب کا اتنا بڑا محل ہے, اس کو ریگولرائز کر دیا چھوٹا سا فائن دے کے. اور یاد ہے مجھے, میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ وہ جب سوال جواب ہوئے خان صاحب کے فرام سی ڈی اے, تو سی ڈی اے کے چیئرمین کی چھٹی کرا دی تھی خان صاحب نے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یار یہ جب حکمران طبقے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو قانون وہ سب سے زیادہ تباہی قانون کی ہوتی ہے. ثاقب نثار صاحب نے بڑی تباہیاں کی ہیں اس ملک میں. ہاں, لیکن ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ علی وزیر صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, جو ان کی ضمانت سیٹھی صاحب منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. اور اس دوران بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے کہ حکومت خود تو مذاکرات کر لیتی ہے, اور پھر کل کو علی وزیر کے ساتھ بھی معاملہ طے ہو جائے تو کیا وہاں قانون کی کوئی دفعہ نہیں لگتی. یہ بہت اہم آج کی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ 1 سال سے یہ معاملہ جو تھا وہ التوا کا شکار تھا. آپ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ 2 معیار ہیں؟ 2 معیار ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. یہ بیل کا ایشو تھا, سمپل سا ایشو تھا, مگر وہ سنتے ہی نہیں تھے. تو سنیں گے تو بیل ہوگی نا, تو وہ سنتے ہی نہیں تھے. جج بینچز تبدیل ہوتے جا رہے تھے. جیسے ہی وہ کیس آتا تھا تو بینچ تبدیل ہو جاتا تھا یا ملتوی ہو جاتے تھے. تو جیسے سنیں گے تو بات بنے گی نا آگے. تو اب جا کے یہی ہوا کہ آپ نے دیکھا اس دن پوری رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر کہ کس طریقے کے ساتھ آخری وقت تک جو ہے نا وہ بینچ جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بائی دا وے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے, ان کے اوپر اور بھی بڑے کیسز ہیں, اور جب چاہیں ایک نیا کیس بنا سکتے ہیں. یہ تو سب ہر وقت ریاست کے پاس اور حکومت کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے. مگر آہستہ آہستہ جوڈیشری کھڑی ہوگی, آہستہ آہستہ انصاف ملنا شروع ہوگا. جیسے جیسے حکومت کمزور ہوتی ہے اور ستون جو ہے وہ الگ ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے جوڈیشری آہستہ آہستہ کھڑی ہونی شروع ہوگی. دیکھتے چلیے. علی وزیر کے معاملے میں, ایک MNA کے معاملے میں پارلیمنٹ کا رویہ, آپ عدلیہ کے رویے کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کا رویہ کیسا رہا کہ پروڈکشن آرڈر ہی ان کے جاری نہیں کیے جاتے تھے ریکویسٹ کے باوجود؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اسد صاحب ہے نا, جو اسپیکر ہیں, یہ سارے ہاؤس کے اسد کے یہ سارے ہاؤس کے اسپیکر نہیں ہیں. انہوں نے اسپیکر کی جو پوزیشن ہے اس کو کافی بدنام کیا ہے, پارٹی پالیٹکس اور پارٹیزن پالیٹکس کر کے. بڑا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہیں.
बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, मगर सियासी तौर पे कमज़ोर आदमी है, और इसीलिए उनको मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने नॉमिनेट भी किया है। और हमें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक स्पीकर साहब तकड़े नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसी तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर जब तक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ काम नहीं करेंगी तो अच्छे कानून नहीं बनेंगे। और जिस तरीके से लॉ मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल साहब अब रैम रोड रेल रोड करके जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, बड़े अफसोस की बात है। आफ्टर ऑल ये अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में तो बड़ी अच्छी बातें हमने सुनी थी, बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े फेयर आदमी हैं और बड़े क्रेडिबल और ऑनरेबल आदमी हैं, मगर कारकर्दगी जो है वहाँ आके फिसल जाते हैं और वहाँ मजबूरन हुकूमत की साइड लेनी पड़ती है, जबकि इनको खुद पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये कानून के मुताबिक नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और मैं नौकर हूँ, मगर अटॉर्नी जनरल जो है वो नौकर नहीं होता ना, वो हुकूमत की अपॉइंटमेंट तो होती है मगर वो हुकूमत का नौकर नहीं होता, वो अदालत का दोस्त होता है। तो उसको अदालत की हेल्प करनी चाहिए, हुकूमत की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ठीक है, जिसको जो काम करना चाहिए वो अपना काम अंजाम नहीं दे रहा, इसीलिए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी आज बड़े अहम सवाल उठाए और उनका ये कहना था कि अली वज़ीर साहब के जो इल्ज़ामात हैं क्या उन पर पार्लियामान में बहस नहीं होनी चाहिए। फिर वो ये सवाल करते हैं कि अपनों को सीने से लगाने के बजाय पराया क्यों बनाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, सेठी साहब ने भी यही बात कही है। प्रोग्राम के वाले से आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, वीडियो मैसेज के ज़रिए सेठी साहब के सामने अपना सवाल रखिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।